हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रिज़्क़ या किसी भी काम के दरवाज़े जब बिल्कुल इंसान के लिए बंद हो जाएं, कोई भी काम इंसान शुरू करता है और वो काम तकमील को नहीं पहुँचे और इंसान को कुछ ऐसा नज़र भी ना आए कि इस काम में मुझे कामयाबी हो सकती है, तो ऐसा ख़ास अमल है ये कि अगर इंसान इसको इख्तियार करेगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस पर उन कामों के दरवाज़ों को खोल देंगे और असबाब पैदा कर देंगे। क्योंकि बसा औक़ात ऐसा होता है कि इंसान अपनी तरफ से कोशिश तो करता है लेकिन असबाब उसका साथ नहीं देते, असबाब पैदा नहीं होते और इंसान फिर अक्सर जो है उसकी वजह से टेंशन का, बीमारियों का शिकार हो जाता है। याद रखें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें मुख्तलिफ मौक़े पर मुख्तलिफ दुआएं बताई हैं, सिखाई भी हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ अल्फाज ऐसे बयान फरमाए, जैसे हम मस्जिद में दाखिल होते हैं तो हम ऐसी दुआ पढ़ते हैं कि अल्लाह की रहमत का दरवाज़ा इंसान पर खुल जाए। तो लोग अक्सर मस्जिद में दाखिल होते हुए वो दुआ भी नहीं पढ़ते या मस्जिद से निकलते हुए भी दुआ का एहतमाम नहीं करते। तो अब ये बंदा जो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई दुआ है वो मस्जिद में आकर नहीं पढ़ता, जो वजीफ़ा है हमारे नबी का, हमारे नबी की मासूर दुआओं में से है, और मस्जिद से निकलते हुए वो दुआ रहमत हासिल करने की नहीं पड़ता, तो मुझे बताएं कि और इसे रहमत कहाँ से मिलेगी या इस पर दरवाजे फतूहात के कहाँ से खोले जाएंगे। अब मस्जिद सबसे बड़ा जरिया है। फिर इसी तरह आप देखते हैं कि आप किसी काम को शुरू किया, वो काम चलते 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 जाकर एकदम रुक जाता है, चाहे वो काम कारोबार से ताल्लुक़ रखता है या शादी ब्याह से ताल्लुक़ रखता है, या इसी तरह जो है आप किसी मुल्क में जाना चाहते हैं, वीज़ा लगवाना चाहते हैं या कोई और मामलात हैं, तो बहुत बड़ी तादाद लोगों की ऐसी है जो मर्द और ख़वातीन ये शिकवा करते हैं कि हमें हर काम में तकमील पहुँचने से पहले ही रुकावटें आ जाती हैं, मामलात उलझ जाते हैं और मामलात ख़राब हो जाते हैं। अब ये जो मामलात रुक जाते हैं, मामलात ख़राब हो जाते हैं, काम तकमील को नहीं पहुंचता और बंदा जो है वो परेशान हो जाता है कि मैंने इतना पैसा खर्च किया, करते 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 यहाँ तक पहुंचा, यहाँ आकर मामला ही ख़राब हो गया। तो अब ये सारे मामलात, जब आपका कारोबार भी उरूज पर जाके ख़राब हो जाए, ज़वाल पजीर हो जाए, और दीगर अज़वाजी ज़िंदगी है या रिश्ता चल रहा है कहीं, या रिश्ते वाले आ रहे हैं किसी लड़की के लिए, या इसी तरह जो है आप किसी मुल्क के लिए कोई तैयारी कर रहे हैं, तालीमी लिहाज से आगे बढ़ने की जो है तैयारी है, जॉब नौकरी का मसला है, वो आगे बढ़ते बढ़ते एकदम जाके ख़त्म हो गए। तो ये सारे मामलात के लिए निहायत मुजर्रब अमल, मुख्तसर अमल जो आपकी तमाम रुकावटों को जड़ से ख़त्म कर सकता है। रुकावट जो है ये इंसानी ज़िंदगी में होती है। अब ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है कि इंसान जो है गुनाह की वजह से रिज़्क़ से महरूम हो जाता है। अब रिज़्क़ तो ये सारी चीज़ें ताल्लुक़ रखती हैं, रिज़्क़ खाली आपका रोटी खाना नहीं है, ये जो आपकी नौकरी का मसला है ये रिज़्क़ है। आप कहीं हिजरत करके जाकर किसी मुल्क में कारोबार या नौकरी करना चाहते हैं, ये भी रिज़्क़ है। और हर मामले को रिज़्क़ एक जामे लफ्ज़ है, खाली रोटी को रिज़्क़ नहीं कहते, कपड़े को नहीं कहते। तो अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि गुनाह की वजह से, नाफरमानी की वजह से इंसान रिज़्क़ से महरूम हो जाता है। अब पता ये चला कि महरूमी क्या होती है, कि अब ये तो नहीं होता कि उसके दस्तरखान पे आया हुआ फ्रूटों का ढेर है, खाने का ढेर है, तो वह एकदम गायब हो जाएगा, उसे जिन्नात उठा के ले जाएंगे, ये नहीं, बल्कि महरूम क्या होगा कि काम होते होते ख़राब हो जाएगा। रिज़्क़ जाम माल से कमाने में, कारोबार करने में वो रास्ते बंद हो जाएंगे, जो काम तकमील को नहीं पहुंचेगा आधे में ख़त्म हो जाएगा। इसे आप
عام طور پہ بندش کا لفظ بولتے ہیں، رکاوٹ کا لفظ بولتے ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ انسان گناہ کی وجہ سے رزق سے محروم ہو جائے گا، رزق سے محروم یہی چیزیں سبب بنتی ہیں۔ تو گویا کہ حدیث تائید کرتی ہے کہ جو رکاوٹ ہے، اور آج چونکہ معصیت الہی بہت زیادہ بڑھ رہی ہے تو بہت بڑی تعداد جو ہے وہ خودکشیاں کر رہی ہے، وہ نافرمانی کی وجہ سے رزق سے محروم ہے۔ تو اب یہ جو چیزیں ہیں، جو وظائف آپ کو دیے جاتے ہیں، اس سے اللہ کی رحمت متوجہ ہو جاتی ہے۔ جو انسان پر اللہ کا غضب پڑ رہا ہوتا ہے، غصہ نازل ہو رہا ہوتا ہے، اور اب اللہ تعالیٰ کسی کو غضب سے دیکھتے ہیں تو اس کا رزق بند ہو جائے گا، اس کے دروازے بند ہو جائیں گے فتوحات کے کاموں کے۔ لیکن جب اللہ کی نظر رحمت پڑتی ہے، آپ جب وظیفہ پڑھتے ہیں تو اللہ کا غضب لازمی بات ہے، غضب رحمت میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ جو گناہ کرتے ہوئے اللہ غضب کر رہا ہوتا ہے، اللہ کی غضب پڑ رہا ہوتا ہے، یہ تو سب کو پتہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ یا اللہ گناہ کریں تو کیا ہوتا ہے؟ کہا میں غصے میں آتا ہوں، میرا غضب شروع ہو جاتا ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کہا میرا غضب تم پہ پڑنا شروع ہو جاتا ہے، مخلوق پہ۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کہا جب میرا غضب پڑتا ہے تو ان کی کھیتیاں ویران ہو جاتی ہیں، بارشیں رک جاتی ہیں، اور ہر کام بند ہو جاتا ہے۔ اسے بندش بولتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جی بندش ہوتی ہی نہیں ہے، اللہ کھول رہا ہے تو کوئی بند کیسے کر سکتا ہے؟ یہ ساری چیزیں قرآن و سنت سے ثابت ہیں۔ جو بندہ دیندار بھی چاہے ہو، یہ لفظ بولے گی بندش ہوتی ہی نہیں ہے، سمجھ جائیں یہ بیچارہ قرآن و سنت کے صحیح علم سے ناآشنا ہے، اس کو پوری تشریح کا پتہ ہی نہیں، اس نے ایک فیلڈ کو پڑھا ہے۔ ہر فیلڈ اپنی ہوتی ہے، فقہاء کی اپنی فیلڈ ہے، محدثین کی اپنی فیلڈ ہے، مفسرین کی اپنی ہے، منطق والوں کی اپنی ہے، اور مورخین کی اپنی ہے۔ اب یاد رکھیں ہر اپنی فیلڈ میں ماہر ہو سکتا ہے، ساروں میں ماہر نہیں ہو سکتا۔ اب یہ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں پھر کیا ہوتا ہے کہ میرے جب غضب پڑتا ہے تو بارشیں بند ہو جاتی ہیں، کھیتیاں ویران ہو جاتی ہیں، گویا کہ کام بند ہونے شروع ہو جاتے ہیں، بنجر ہونے شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ میرا غضب جو ہے تمہاری 7 نسلوں تک جاتا ہے، اللہ فرما رہے ہیں۔ یعنی اللہ نافرمانی پر جو غصے میں آتا ہے تو 7 نسلیں اس کا نقصان اٹھاتی ہیں، اور اللہ کہتے ہیں جب میں خوش ہوتا ہوں تو میری رحمت برستی ہے، میری رحمت برستی ہے۔ حدیث قدسی ہے، اور موسیٰ علیہ السلام سے اللہ ہم کلام ہو رہا ہے کہ میری رحمت برستی ہے تو تم پہ بارشیں زیادہ ہوتی ہیں، تمہارے فصلیں زیادہ ہوتی ہیں، تمہارے اناج زیادہ ہوتے ہیں، تمہارے کاروبار زیادہ ہوتے ہیں، تمہارے گھروں میں خوشحالی آ جاتی ہے، اور پھر میری رحمت تمہارے گھروں پہ اترتی ہے اور تمہاری نسلوں پہ اترتی ہے، اور 7 نسلوں تک چلی جاتی ہے۔ اب یہ رحمت بھی 7 نسلوں تک اور غضب بھی 7 نسلوں تک۔ جب آپ وظیفہ پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا غضب جو آپ پہ پڑ رہا ہوتا ہے، آپ کے گھر پہ پڑ رہا ہوتا ہے، وہ ایک دم رحمت میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے پرانے بادشاہ ہمارے تتاریوں کا جب حملہ ہوا تو مدارس کے اندر، بغداد کے اندر، بڑے بڑے مدارس کے اندر ختم بخاری کا اہتمام کیا گیا کہ بخاری شریف پڑھو، سارے پڑھو اونچی آواز سے، کہ اللہ کی غضب رحمت میں تبدیل ہو۔ اسی طرح برِ صغیر کے اندر بھی جب کوئی وبا، کوئی بیماری، پریشانی آتی تھی تو جتنے مدارس ہیں، لکھنؤ کے اندر، ندوہ کے اندر، اور دیوبند کے اندر، سہارنپور کے اندر، ان سارے مدارس کے اندر جو ہے بخاری شریف کا ختم کیا جاتا تھا۔ اور کوئی قرآن پاک کا ختم کرتے ہیں، کوئی سورہ یاسین کا ختم کرتے ہیں، کوئی آیت کریمہ پڑھتے ہیں۔ یہ سب چیزیں کیا ہے؟ بلکہ قنوت نازلہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب دشمن کا خوف ہوتا تو آپ قنوت نازلہ پڑھنی شروع کر دیتے تھے۔ اور آج بھی شوافے جو ہیں، خاص طور پہ شافی ملک جو ہیں، وہ اس کا اہتمام بڑی سختی سے کرتے ہیں۔ ذرا سا خوف ہوتا ہے فجر کی نماز میں قنوت نازلہ شروع کر دیتے ہیں۔ کیا ہے یہ؟ اللہ کا غضب رحمت میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ وظیفہ کیا ہے؟ آپ وظیفے کیوں لیتے ہیں؟ ہم وظیفہ کیوں دیتے ہیں؟ کہ اللہ جو ناراض ہو رہا ہے، جو نافرمانی پر جب بندہ بیٹھ کے تھوڑا سا ذکر بھی کرتا ہے تو اللہ کو ایک باور کرانا ہوتا ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، تجھ ہی سے مانگتا ہوں، تیرے علاوہ میرا ہے ہی کوئی نہیں، اب میں جتنا بھی نافرمان ہو جاؤں تیرے در کے علاوہ در کوئی نہیں ہے۔ پھر یہ وظیفہ جب مختصر بھی پڑتا ہے، اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، کام ہو جاتا ہے، بند کام کھل جاتے ہیں۔ بند کام کھولنے ہوں، رکاوٹیں دور کرنی ہوں،
اور اسباب نہ ہوں، اسباب پیدا کرنے ہوں، ان سارے معاملات کے لیے یہ الفاظ یاد رکھیں جو الفاظ ہیں، اور یہ الفاظ اتنے جو ہے بہترین الفاظ ہیں کہ جس نے بھی ان الفاظ کے ساتھ دعا مانگی ہے اس کی دعا رد نہیں ہوئی۔ وہ الفاظ کیا ہیں؟ یا مفتح الابواب، یا مسبب الاسباب، یہ دو الفاظ ہیں، بہت آسان ہے، سارے پڑھیں۔ یا مفتح الابواب، یا مسبب الاسباب۔ اب یہ کتنے جامع لفظ ہیں۔ فتوحات کون دے گا؟ دروازے کون کھولے گا ہر چیز کے؟ اللہ۔ تو ہم اللہ کو پکاریں، یا مفتح الابواب، دروازے کھول دے اے دروازے کھولنے والے تو ہی۔ اب ہم مسجد میں داخل ہوتے ہوئے تو دعا یہی پڑھتے ہیں نا، لیکن ہمارے ذہن ہی نہیں جاتا، اس لیے تو دروازے نہیں کھلتے۔ نماز پڑھ کے بھی کہتے جی نماز پڑھی، مسجد جاتے ہیں، جمعہ پڑھتا ہوں، میرے پاس لوگ آتے ہیں یہی باتیں کرتے ہیں نا، آپ سارے کہتے ہیں، عورتیں اکثر کہتی ہیں کہ ہم نماز، اب عورتیں مصلی بچھاتے ہوئے وہ دعا پڑھیں مسجد کے داخل ہونے کی، مصلی پہ پیر رکھتے ہوئے، اور اترتے ہوئے مصلی سے وہی دعا پڑھ لیں۔ آپ دیکھیے کیسے دروازے کھلتے ہیں۔ کیوں دروازے بند ہو رہے ہیں؟ کہ ہم اصل وہ الفاظ نہیں بول رہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں۔ اب آپ یہ الفاظ روزانہ 70 بار پڑھ کے جب بھی آپ کے کوئی دروازے بند ہو جائیں، کسی بھی چیز کا، صحت کا، رزق کا، کوئی جاب کا، یا کوئی بھی اسباب ہیں نہیں بن رہے، تو آپ یہ پڑھیں، یا مفتح الابواب، یا مسبب الاسباب، 70 بار پڑھ کے دعا کریں، کام انشاءاللہ ہو جائے گا، دروازے کھل جائیں گے۔ اور اگر کہیں انٹرویو کے لیے جا رہے ہیں یا کاروبار کے لیے جا رہے ہیں یا کچھ بھی کر رہے ہیں، آپ وہاں جاتے ہوئے پڑھتے جائیں، کھلا پڑھتے جائیں۔ آپ کہیں ڈیل کرنے جا رہے ہیں، بزنس ڈیل کرنے جا رہے ہیں، کہیں شادی کے لیے جا رہے ہیں، کوئی ایسا معاملات ہیں، آپ یہ پڑھتے جائیں اور 70 بار پڑھ کے دعا کر کے جائیں اور پڑھتے جائیں، یا مسبب الاسباب، یا مفتح الابواب۔ اب آپ یہ پڑھتے جائیں گے تو آپ کا کام انشاءاللہ تکمیل کو پہنچ جائے گا، کیونکہ اللہ رب العزت نے جب اپنے سے مانگا جائے اللہ سے تو اللہ تعالیٰ دعا کو رد نہیں کرتے ہیں، چونکہ ہم مانگتے نہیں ہیں۔ الفاظ وہ پڑھیں جس میں اللہ رب العزت کی الوہیت ہو، اللہ کی وحدانیت ہو، اللہ کی شان و عظمت ہو۔ انشاءاللہ اس عمل کو اختیار کریں، آپ کو اس کا فائدہ بھی ملے گا، تاثیر بھی ملے گی اور فیض بھی حاصل ہوگا۔ اور اس کو جتنے دن چاہیں پڑھیں، جب تک کام جاری نہیں ہوتا اس کو پڑھتے رہیں۔ گنتی 70 سے زیادہ ہی پڑھ سکتے ہیں، اور جتنے دن چاہیں پڑھیں، اور یہ ویسے کھلا بھی پڑھتے رہیں۔ انشاءاللہ جب کوئی کام، کوئی چیز خریدنے جائیں، بیچنے جائیں، تو یہ یوں پڑھ کے چلے جائیں، 70 بار پڑھ کے دعا کر کے جائیں، پڑھتے جائیں۔ آپ کو کوئی دھوکہ بھی نہیں دے گا، کوئی نقصان بھی نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس میں ہر چیز کے دروازے کھول دیں گے۔ اگر کوئی وہ نقصان دینا چاہتے ہیں اس کا دروازہ بھی کھل جائے گا، پتہ چل جائے گا، اور فائدہ ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو تکمیل تک پہنچا دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔